نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करनी चाहिए कि मरते दम तक हमारी कभी भी इल्म की जो एक तलब है वो खत्म भी ना हो, क्योंकि तलब के बगैर आप किसी चीज को हासिल नहीं कर सकते। जैसे आपको खाने की तलब ना हो तो चाहे खाना कितना भी अच्छा हो ना, आप नहीं खाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे मुझे तलब ही नहीं है, मुझे मुझे दिल ही नहीं कर रहा, है ना। तो इसी तरह जब इल्म की तलब नहीं होती ना, तो इंसान इल्म कितना भी प्लेट में रख के सजा के दिया जाए, खूबसूरत बना के दिया जाए, इंटरेस्टिंग बना के दिया जाए, तो इंसान लेता नहीं है उसको। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे इल्म की तलब को जो है वो हमेशा कायम दायम रखना, और फिर ये कि मुझे ऐसे मौके भी फराहम करना जिसकी वजह से इल्म में मेरे इजाफा हो। सही है ना। तो ये इस कदर खूबसूरत चीज होती है कि जैसे ही आप इसके साथ जुड़ते हैं तो आपको अपना आप जो है ना वो नया नया लगता है, और आप अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। और जब आप इसको छोड़ते हैं ना, जब इंसान इल्म के रास्ते को या कोई भी चीज सीखने को छोड़ता है, तो फिर वो ऐसे पानी की तरह हो जाता है जो खड़ा हुआ पानी होता है, उसमें बू भी हो जाती है, वो गदला भी हो जाता है, वो किसी के इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहता। लोग उस पर शक करते हैं कि ये पता नहीं पाक है कि नहीं है, यानी वो प्रेजेंटेबल भी नहीं रहता और इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहता, फायदेमंद भी नहीं रहता। और चलता हुआ पानी फायदेमंद, खूबसूरत, खुशगवार। इसी तरह इंसान की पर्सनैलिटी भी ऐसे ही रहती है। तो असल में तो जिंदगी शुरू ही इंसान की तब होती है जब वो कॉन्शियसली अपने जिंदगी को गुजारना शुरू करता है। वो एक बाबा जी थे ना, तो वो बहुत बूढ़े थे, तो किसी ने उनसे पूछा आपकी उम्र क्या है, तो कहने लगे 10 साल। तो उन्होंने कहा बाबा जी आप इतने बूढ़े होकर भी झूठ बोलते हैं। तो बाबा जी ने कहा नहीं नहीं सच कह रहा हूं, 70 साल तो मैंने बगैर शऊर की जिंदगी गुजारी। 10 साल हुए कि मुझे होश आया कि मैंने मेरे करने के काम क्या थे, तब से मेरी जिंदगी असल में स्टार्ट हुई है। तो यही उसूल है कि जब आपकी जिंदगी स्टार्ट ही तब होती है जब आप चीजों के ऊपर गौर फिक्र करने लग जाते हैं, जब आप अपनी जिंदगी के मकसद पे गौर करते हैं। आप अपने वक्त को एक बहुत बड़ा सरमाया, एक बहुत बड़ी दौलत समझते हैं, और आप उसको सोच सोच के खर्चते हैं, सोच सोच के खर्चते हैं। और फिर आपको पता होता है कि इसका आउटकम क्या होगा, मैं ये काम कर रही हूं तो इसका आउटकम क्या होगा, मैं वो कर रही हूं तो उसका आउटकम। एंड इट इज सो ब्यूटिफुल टू बी गोल ओरिएंटेड, कि आपको पता होना चाहिए कि हर चीज का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा और आपको मिलेगा क्या। तो जिंदगी में मकसद जो है ना वो बहुत जरूरी है। इसी वजह से इंसान अपने वक्त को, जो कि एक दौलत है, वो बेहतरीन जगह पर इन्वेस्ट करता है कि मुझे इससे बेहतरीन फायदा मिलेगा, वहां पर मैंने इन्वेस्ट करना है इसको। और आपको ये पता है ना कि कयामत के दिन ना बड़ी बड़ी चीजें ना जीरो हो जाएंगी, यानी इट इज सच अ स्केरी थॉट कि अगर हम सोचे ना कि बड़े बड़े अमाल जीरो हो जाएंगे। जीरो की अपनी तो कोई हैसियत नहीं है ना, जब तक इसके साथ कोई चीज नहीं लगती। तो जीरो हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ट्स, सारा मामला आके दिलों पे टिक जाएगा। वहुस्सिला मा फी सुदूर, अल्लाह सुब्हानहू तआला निकाल लेगा जो दिलों के अंदर है। इस दुनिया में देखें, हम सब काम कर रहे होते हैं ना, तो लोग कहते हैं ओ जी ये तो बहुत दीन के काम कर रहे हैं, ये तो बड़े नेक लोग हैं, ये नमाजें पढ़ते हैं, ये वो करते हैं, वो करते हैं। यस, बिकॉज यू आर सीइंग द आउटर थिंग, लेकिन दिल के अंदर क्या है वो तो नहीं ना पता। और कोई बंदा आपको बिल्कुल एक मिस्कीन सा नजर आता है, आप कहते हो पता नहीं करता भी है, कोई नेकी नहीं करता, हमें क्या पता, कुछ नहीं दिखता। और उसका दिल क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कयामत के दिन इन दोनों बंदों के दिलों के ऊपर गौर करना है। एक बंदा जो बहुत बड़े काम कर रहा है और दिल में उसकी नीयत दुनिया की है, लोगों से तारीफ की है,
اور ہر چیز دنیا تو اللہ کہے گا پھر دنیا دے دی تھی, دنیا میں لوگوں نے تعریف بھی کر دی, وہ مل گئی شہرت, وہ فیمس ہو گئے آپ اس چیز کے لیے, بس ختم, جو آپ نے مانگا تھا وہ آپ کو مل گیا. ناؤ دیر از نتھنگ فار یو اوور ہیئر. تو دل پہ آ کے کیا ہوگا, اتنے بڑے بڑے اعمال ڈھیر ہو جائیں گے, بلڈنگ ہی گر جائے گی. اور کسی کا دل بہت ہی خوبصورت ہوگا اور اس کے منیمم اس کے اعمال ہوں گے جو اس نے جیسے 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہیں, جو بیسک چیزیں وہ کی ہوں گی, اور اس کی وجہ سے وہ اس دن بہت بڑے درجے پر ہوگا, کیونکہ اس کے دل کے اندر نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے تھی. میری پیاری بہنوں, ساری چیزیں, چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اگر آپ کانشیسلی نماز نہیں پڑھ رہے تو خرابی, اگر آپ کانشیسلی لوگوں کے ساتھ باتیں نہیں کر رہے تو خرابی, اگر آپ کانشیسلی روزہ نہیں رکھ رہے, اب یو ڈونٹ نو واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ, آپ کا کوئی فائدہ نہیں. وہ لوگ جو حجاب کرتے ہیں اینڈ دے ڈونٹ نو دا ریزن وائی دے آر ڈوئنگ اٹ, دیٹ از وائی دے کٹ کارنرز. کانوں کے پیچھے حجاب کو کر دینا, اپنی بالیاں دکھانا, بیکاز دے ڈونٹ نو consciously they haven't struggled to know what is the reason behind it. تو جو بھی, چاہے وہ عبادت ہو, چاہے وہ آپ کے معاملات ہوں, چاہے وہ آپ کی گفتگو ہو, whatever you're doing in your life, if you're not doing it consciously and you don't know کہ مجھے کانسیکوینس بھی دیکھنا ہے, تو آپ کا عمل جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بچے کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں, جو چھوٹا بچہ جیسے کرالنگ کرتا ہے نا, اور وہ نئے نئے پیر لگتے ہیں, تو وہ ہر چیز کو اتنا حیران ہو کے دیکھتا ہے, اس کے ٹیکسچر کو دیکھتا ہے تو اس کو ہاتھ ہی لگاتا جاتا ہے اور غور کرتا ہے کہ یہ کیا ٹیکسچر ہے, یہ تو میں نے نیا دیکھا ہے. ہر چیز کو ڈسکور کرتا ہے, ہر چیز پہ حیران ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم ساری زندگی ایسے ایکسائٹیڈ رہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی ہم حیران ہوں, ہم تعریف کریں, ہم ڈسکور کریں. لیکن ہم حیوانوں کی سطح پر چلے جاتے ہیں. وی گو ٹو دا لوئسٹ لیول, کہ اس میں کیا ہوتا ہے, جانور کی زندگی کیا ہوتی ہے, کھانا پینا سونا جاگنا, انجوائمنٹ, یا بچے پیدا کرنا, دیٹس اٹ. اس لیول پہ جا کے ہم زندگی گزارنے لگتے ہیں. ہم روز سمجھتے ہیں بس ہم نے آج کے دن میں اپنی جو ٹاسکس ہیں وہ پوری کرنی ہے, دیٹس اٹ. کوئی تھاٹ فلنس نہیں, کوئی سوچ نہیں, کوئی غور نہیں, کوئی فکر نہیں, کیونکہ غور و فکر سے آپ کو زندگی کا مزہ آتا ہے نا, اور آپ کی زندگی کرسپ رہتی ہے, مزیدار رہتی ہے, فریش رہتی ہے. لیکن جب غور فکر نہیں کرتے تو پھر ہر چیز آپ کو بور کرتی ہے. I am getting bored with this thing, I am getting bored with that thing. You know, time is too precious to be bored. How can you see that? یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ غور فکر نہیں کرا تو پھر ہر چیز اس کو بور لگتی. تو اصل میں ہم نے کیا کرنا ہے, ہر چیز میں اپنے دل پہ غور فکر کرنا ہے کہ دل کے اندر کیا چل رہا ہے, کیونکہ دل ہماری زبان کو کنٹرول کرتا ہے, ہمارے ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے, ہماری تھاٹس کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ جو آپ مجلس کا پڑھ رہے ہیں نا, گیدرنگ کا, اس میں آپ اپنے آپ کو نا, یو کین ڈسکور یور سیلف. When you are in a gathering, you can discover yourself. مجھے کس بات پہ غصہ چڑھتا ہے, میرے دل کے اندر کیا چیز کی چاہت ہے. یعنی وہ لوگ جو عجب کا شکار ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے عجب کیا ہوتا ہے؟ خود پسندی, لائک آئی می مائی, جو لوگ کرتے ہیں نا, ہر وقت میں امپورٹنٹ ہونی چاہیے, مجھ سے چائے کا پوچھے, مجھے اچھی جگہ پہ بٹھائیں, مجھے اگنور نہ کریں, میں یہ برداشت نہیں کر سکتی. وہ لوگ عجب کا شکار ہوتے ہیں. تو کل میں بچوں سے بات کر رہی تھی, میں کہہ رہی تھی ہم پوری زندگی گزارتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ ڈسکور آور اون سیلفز. ہمیں اپنا ہی نہیں پتا ہوتا, پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں, نہیں پتا چلتا
کیونکہ ہم دل کے اندر جھانکتے ہی کوئی نہیں. ہم اپنی ہر چیز کو اگنور کر کے لوگوں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ خرابی ہے, اس میں یہ گند ہے, وہ اس طرح بولتی ہے, وہ اس طرح کرتی ہے. اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. جس کو کہتے ہیں نا اپنے گریبان میں جھانکیں. اینڈ دیٹ از دا بیسٹ تھنگ دیٹ وی کین ڈو ٹو آور سیلوز, کہ اپنے آپ کو ڈسکور کریں. آپ سوچیں مجھے کس بات پر غصہ چڑھتا ہے, مجھے کس بات پہ نہیں, کن باتوں پہ غصہ چڑھتا ہے, کیونکہ کافی چیزوں پہ غصہ انسان کو چڑھتا ہے. آپ لکھیں وہ, یہ سمجھیں آپ کی ایکٹیویٹی ہے. آپ لکھیں مجھے کس بات پر غصہ چڑھتا ہے, اور پھر اس غصے کے بعد, چڑھنے کے بعد میں کیا کرتی ہوں, میں کس طرح بیہیو کرتی ہوں, مجھے کس بات سے خوشی ہوتی ہے, اور اس خوشی کا اظہار میں کس طرح سے کرتی ہوں. میں جب کسی محفل میں جاتی ہوں تو میرا کیا دل چاہتا ہے, لوگ میرے ساتھ کس طرح بیہیو کریں, اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر میں کیا ریئیکٹ کرتی ہوں, کس طرح ریئیکٹ کرتی ہوں. مجھے کس بندے سے نفرت ہے, میں کس بندے کو ناپسند کرتی ہوں, اور مجھے کیسے پتا چلتا ہے کہ میں اس کو ناپسند کرتی ہوں, کیونکہ عین بھری محفل میں اس کی بےزتی کر دیتی ہوں. میں اپنی زبان کی اعمال پر غور کروں کہ کس وقت میری زبان کیا کہہ رہی ہوتی ہے, میں کس کو سب سے زیادہ ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہوں. تو آپ کو پتا چلے گا کہ مجھے اپنا آپ کتنا پسند ہے. مجھے اس بات پہ بہت ڈس ریسپیکٹ فیل ہوتی ہے کہ ایک مجلس میں مجھے اگنور کیا جائے, میرے سے بات نہ کی جائے, مجھے اچھی جگہ پہ بٹھایا نہ جائے, میری طرف دیکھا نہ جائے. یعنی گزرتے گزرتے اگر کسی سے ذرا سا وہ پلیٹ جو لوگوں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ مس ہو جائے تو لوگ بھڑک جاتے ہیں, اور ایسی ایسی باتیں بول دیتے ہیں کہ یو سے او مائی گاڈ, اس بندے کو تو آج میں نے دیکھا ہے اس حالت میں. وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو ریویل کر دیتے ہیں. ذرا ایک دو لاز ہے یہ کرا. مائک بند کر دیجیے آپ. اور وہ ٹائم ہوتا ہے جب غصہ آ جائے تو بندہ اپنے آپ کو کھول کے رکھ دیتا ہے لوگوں کے سامنے کہ دس از می, دس از ریئل می. اور انسان اگر اپنے رویوں کے اوپر غور کرنا شروع کرتے تو حیران ہو جائے کہ یہ میں ہوں, یہ میرا اصل ہے. تو مجھے تو لوگوں کے بارے میں غور فکر کرنے سے پہلے اپنے اوپر بہت زیادہ غور فکر کرنا چاہیے, اور مجھے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. تو گیدرنگس میں بھی جا کر انسان کو اپنے بارے میں بڑی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. مجھے کس طرح کی گفتگو پسند ہے, لوگ کیا باتیں کریں تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے, اور کن باتوں پہ میں تھک جاتی ہوں, مجھے غصہ لگنے لگ جاتا ہے, میں بور ہونے لگ جاتی ہوں. ابھی رخسانہ نے بڑے مزے کا شیئر کیا. رخسانہ ماشاءاللہ میری فرینڈ ہیں جو اپلوڈ کرتی ہیں ہماری ساری آڈیوز کو یوٹیوب کے اوپر, اور ماشاءاللہ شی از سو ایکٹیو, آئی کینٹ ایون ٹیل یو کہ ہاؤ مینی تھنگس شی ڈو. تو اس نے شیئر کیا, انہوں نے کہا کہ آپ جب مجلس میں یہ بتا رہی تھی کہ آپ کی چھوٹی سی بات سے ہو سکتا ہے لوگوں کی زندگی بدل جائے, تو میں تعلیم القرآن کورس کر رہی ہوں انگلش کا, اور وہ میں نے ذکر کر دیا. میں کسی جگہ پر گئی تو میں نے ایسے ہی چھوٹی سی بات کی کہ میں وہ کورس کر رہی ہوں اور میری زندگی میں اتنی چینج آئی ہے. اس نے تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس شیئر کر لیا کہ قرآن پڑھنے سے مجھے کتنا ڈفرنس فیل ہوا اپنی زندگی. وہ کہتی کہ مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ کسی پہ اس کا اثر ہوا ہوگا. میں گھر واپس آئی تو اگلے دن انہوں نے مجھے ٹیکسٹ کیا کہ آپ لنک شیئر کر سکتی ہیں, وہ جو نئی کلاس شروع ہوئی ہے. اینڈ گیس واٹ, شی جوائنڈ دا کورس. اینڈ دین شی سیڈ کہ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ کی تو اتنی اچھی سہیلیاں ہیں, پڑھی لکھی سہیلیاں, آپ ان سے بھی بات کر کے دیکھیں. اس نے کہا کہ مجھے اور بھی میسجز آ گئے اور بہت سارے لوگوں نے جوائن کر لیا, اور وہ ایک سرسری سی بات تھی جو انہوں نے اپنے طور پر شیئر کی کہ مجھے اپنی زندگی میں کیا چینج فیل ہوئی ہے قرآن کے آنے سے. اکثر و بیشتر ہم چھوٹی سی بات اچھی بھلائی کی, اصلاح کی کسی مجلس میں کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کا اثر, اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یعنی دل سے اگر آپ کی کوئی بات نکل رہی ہوتی ہے نا تو لوگوں پر اس کا اثر ہو جاتا ہے.
اور پر نہیں بھی ہے اس کے, لیکن وہ پرواز کرنے لگ جاتی ہے, یعنی اس کی طاقت اتنی ملٹیپلائی ہو جاتی ہے, اس بات کی پاور بہت ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں بہت سوچنے سمجھنے کی ہیں کہ ہم کسی بھی جگہ پر جانے سے پہلے کیا ہم یہ سوچتے ہیں, کیا ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جگہ کی خیر سے مجھے نواز, اور میرے سے اس جگہ کو خیر پہنچا, وہاں جو بھی لوگ آئیں مجھ سے خیر ہی نکلے اللہ تعالیٰ, کوئی مجھ سے ہرٹ نہ ہو, کوئی دکھے نہ, میں کسی کو طنز نہ کروں, کسی کو تانا نہ دوں, کسی کو گھٹیا کمتر نہ سمجھوں, لوگوں کو عزت دینا, لوگوں سے بھلائی کرنا. آپ دیکھیں مجلس کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے, واٹ از دا ریزن آف ا گیدرنگ, ٹو برنگ پیپل کلوزر, isn't that so? یہی ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو قریب لانا. تو مجلس میں اگر لوگ ٹوٹ رہے ہیں اور لوگوں کے دل دکھ رہے ہیں اور لوگ اپنے آپ کو انفیریئر سمجھ رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ فیشن دکھایا جا رہا ہے اور بہت زیادہ دولت کی دکھائی جا رہی ہے, تو پھر وہ مجلس اصلاح کے بجائے فساد پیدا کرتی ہے. تو جب بھی آپ کسی مجلس میں جائیں نا, اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر مانگیں, ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بہت پیاری دعا ہے, جس جگہ پر انٹر ہو رہے ہو یہ دعا مانگے نا, تو اللہ تعالیٰ اس جگہ کی خیر سے آپ کو نوازتا ہے اور ادھر آپ کے مددگار فراہم کر دیتا ہے. جیسے پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا نا کہ چھوٹی سی کوئی بات ایسی کریں جس سے لوگوں کی تھاٹ پروسیس شروع ہو جائے, لائک دے آر ٹاکنگ اباؤٹ ویسٹ اسٹف, یعنی ایسی باتیں کریں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں, نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. تو آپ ایک ان کو آئیڈیا دے دیں, جیسے کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو تو اس سے کوئی ایسی چیز پوچھ لیں صحت کے بارے میں, چلے دنیا کا تو فائدہ ہوگا نا. وہ اس کو بتاتے بتاتے یہ بھی کہہ سکتے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کیسا سسٹم ہمارا بتنا ہے, ہمارے جسم کے اندر کتنے سسٹمز چل رہے ہیں, ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, فیکٹریاں چل رہی ہیں, کوئی آواز نہیں آ رہی, کوئی آواز باہر نہیں آ رہی, ایسی پیکنگ اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے کہ اندر کتنی مشینری چل رہی ہے لیکن اس کی آواز نہیں. کوئی فیکٹری چھوٹی سی بھی لگی ہو نا گھر میں, آپ کوئی بھی مشین چلا دیں تو اتنی آواز آنے لگ جاتی ہے, انسان تنگ ہوتا ہے, حالانکہ وہ آواز بڑی دھیمی بھی ہو لیکن مسلسل آ رہی ہو تو تنگ ہوتا ہے انسان. لیکن ہماری باڈی کے اندر جتنے سسٹمز چل رہے ہیں اس میں دھک دھک کی, ہلنے جلنے کی کتنی ساری آوازیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی پیکنگ کی ہوئی ہے کہ وہ آواز باہر نہیں آتی. اتنا سا بھی کہہ دینا ایک دم لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ سبحان اللہ, واو, امیزنگ. تو یہ بات ہے کہ آپ کے سوچ پر منحصر کرتا ہے کہ ایک تو آپ کے دل کے اندر اخلاص ہو, دوسرا آپ کی کوئی سوچ ہو, تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی بات آپ کے منہ سے ایسی کہلوا دے گا جس کی وجہ سے آپ خود ہی حیران ہو جائیں گے کہ اللہ میں نے تو صرف دعا مانگی تھی اور اللہ آپ نے کیسے میرے منہ سے یہ باتیں کروائی. میری بہن بتا رہی تھی کہ سب لوگ ٹیچرز جیسے قرآن کے ٹیچرز ہی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے, تو اس ایک عورت نے بہت ساری ایسی باتیں کرنی شروع کر دی جو دین کے خلاف تھیں, یعنی بدعت پہ مبنی تھی, سنت کی بات نہیں تھی, ایسی باتیں کر رہی تھی جو بالکل خلاف تھی, اور کہتی کہ ہم سب کو جو ہم پڑھانے والے تھے ہمارے جیسے منہ بند ہو گیا اور ہم حیران ہو کے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ باتیں کیا کر رہی ہے. تو کہتی ہیں کہ ایک ایسی عورت بولی جس کو ہم بڑا مسکین سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ باتیں کوئی نہیں کرتی, ہمارے اندر بیٹھی ہوتی ہے اور ہم نہیں اس کو سمجھتے کہ وہ اتنی علم والی ہے یا یعنی وہ ٹیچرز کے لیول کی نہیں تھی. کہتے ہیں انہوں نے جو باتیں کی, دلیلیں دی اور اس عورت کو چپ کرایا, اور ہمارے دل ٹھنڈے ہوئے ان کی بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے اچانک ان کو ایسا طاقت دی اس وقت میں کہ انہوں نے اچھے سے اپنی بات کو ایکسپلین کر دیا اور اس عورت کو بتا دیا کہ وہ غلط بات کر رہی تھی. جو ٹیچر تھے وہ چپ بیٹھے رہ گئے. تو کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق کو کم نہیں سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتی, میں تو کچھ بول ہی نہیں سکتی, مجھے سب پتا ہوتا ہے لیکن اینڈ ٹائم پہ میں بھول جاتی ہوں. ڈونٹ سے دیز تھنگس فار یور سیلف. always have good گمان even about yourself. have good گمان کہ میں انشاءاللہ باذن اللہ, اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ان لوگوں کو طاقت دی ہے وہ مجھے بھی دے گا, کبھی میں بھی اچھی بات کر لوں.
تو آپ کی اپنی آئیڈیاز ہیں کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کی سوچ کا رخ موڑ سکتی ہیں، ان کی باتوں کا رخ موڑ سکتی ہیں، ان کا چھوٹا سا ایک بیج ان کے دل کے اندر ڈال سکتی ہیں. ایک گیدرنگ میں آپ خیر کا بیج ڈال کر چلی جائیں اور آپ کو نہیں پتا کہ اس سے کون کون سے پودے اگائیں گے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. ہم مجالس کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں اور آج ہماری حدیث ہے حدیث نمبر 59 میرے پاس اور آپ کے پاس نہیں، اس سے پچھلی والی حدیث اوسع یہاں یہ ٹھیک ہے آپ کی ہے 68 نہیں آگے چلو 69 آگے چلو یہ انسید سو 70 حدیث عن ابی سعید الخدری قال ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر المجالسی مجلسوں میں سے بہترین کون سی ہوتی ہیں اوسعوها جو فراخ ہوں، جو کھلی ہوں، جو وسیع ہوں. اوسعو کس کا سپرلیٹو ڈگری ہے، جو سب سے زیادہ وسیع ہوں وہ سب سے بہترین مجالس ہوتی ہیں. اب اس میں دونوں معنی آ جائیں گے، جو لٹرل میننگ ہے اینڈ جو کہہ لیں کہ مجازی میننگ ہے دوسرا، کہ کھلی جگہوں پہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ لوگ بہت زیادہ لوگوں کو بلا لیتے ہوتے ہیں اور جگہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، تنگی ہوتی ہے، سفوکیشن ہوتی ہے، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی اور لوگ جب جاتے ہیں تو تنگ ہو کے جا رہے ہیں. جس کی کمر میں درد ہے اس کی کمر کا درد بڑھ جاتا ہے، جس کو چھوٹی جگہوں کا فوبیا ہوتا ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے. سو ایسی جگہ پہ بلانا چاہیے لوگوں کو جو کھلی ہو. اتنے ہی لوگوں کو بلائیں جتنے لوگ اچھے سے اس جگہ پہ بیٹھ سکیں. تو جتنی کھلی جگہ ہوتی ہے اتنا ہی مجلس میں خیر اور بھلائی ہوتی ہے، وہ سکون سے بیٹھتے ہیں، ان کے دل اور دماغ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا طریقے سے اگر سوچیں کہ دل کا کھلا ہونا بھی بہت ضروری ہے. یہ بڑی بات ہے کہ وہ مجلسیں جہاں پر لوگوں کے دل بھی کھلے ہیں وہ بڑی پیاری مجلسیں ہوتی ہیں، جو اوپن ہارٹس کے ساتھ لوگوں کو قبول کرتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو امپورٹنس دیتے ہیں، ان کی آرام کا خیال رکھتے ہیں. وہ والی مجلسیں سب سے زیادہ بہتر ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری وہ باتیں بتائیں گے جس سے انسانوں کی خیر جڑی ہوئی ہے. ہر وہ بات جو آپ کو خوش کر دے اور ایز اے ہیومن بینگ آپ کو کلوز کرے ایک دوسرے سے، وہ باتیں دین اسلام بتاتا ہے. اور یہ ہماری معاشرتی زندگی کی بات ہے، یہ سوشل لائف ہے کہ مجلسیں کیسی ہونی چاہیے، ہے نا، کہ جس کے بیچ میں لٹرلی جگہ بھی بڑی ہو اور دلوں کے اندر بھی سپیس ہو کہ آپ لوگوں کو محبت دے سکیں اور ان کے ساتھ جڑ سکیں. تو فراخ دلی جو ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے. اور لوگوں کو اہمیت دینا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر آپ سوچتے ہیں مجھے یہاں آنا چاہیے تھا کہ نہیں، پر اب میں ایسے دوراہے پہ کھڑی ہوں کہ نہ میں واپس جا سکتی ہوں اور نہ گھر کے اندر جانے کو دل چاہ رہا ہے. لائک لٹرلی یقین کریں کہ ان کے ایکسپریشن سے آپ ڈرتے ہیں، آپ ان کے رویے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد اگر وہ آپ کو کھانا کھلا بھی دیں گے تو اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ان کے دل کی تنگی، اور آپ فیل کریں گے کہ I need to go back home, like I can't stay here for a very long time. یقین کریں there are people. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ وہاں سے اٹھیں. اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، اتنی محبت سے وہ آپ کو ریسیو کرتے ہیں اور اتنا سکون دیتے ہیں کہ
آپ کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ ادھر کوئی کھانا پینا اتنا بہت زیادہ نہ بھی ہو، لیکن وہ جو محبت کا ماحول ہوتا ہے نا، اور جو سکون ملتا ہے کسی کے گھر جا کے، اور پھر آپ کہتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا تھا، بہت اچھا لگا تھا وہاں جا کے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ادھر کے لوگوں کے دلوں کے اندر وسعت ہوتی ہے، اور وہ وسعت آپ فیل کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا، اگلی حدیث پھر کر کے نا پھر میں آپ سے ایک دو باتیں اور بھی کروں گی. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر رضی اللہ عنہما. اب عنہما کا صیغہ کیوں لگا ہے؟ کیونکہ دونوں پر اللہ رحم کرے، عمر پر بھی اور ابن عمر پہ بھی. ابن عمر کون تھے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی. سو دونوں کا نام آ گیا نا، تو اس لیے ڈبل کا ڈیول کا صیغہ لگا ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو. وہ روایت کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقیم الرجل الرجل، نہ کھڑا کرے کوئی شخص کسی شخص کو، من مجلسی، اس کے بیٹھنے کی جگہ سے، ثم یجلس فیہ، پھر خود بیٹھ جائے اس پر. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جا کے اور کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کے خود اس جگہ پر بیٹھ جائیں. یہ کس قدر بے ادبی کی بات ہے، اور یہ کتنا برا لگتا ہے دوسرے بندے کو کہ آپ اس کی جگہ پہ بیٹھ گئے. زبردستی اٹھا، کبھی ہوتا ہے نا، اٹھو 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 اٹھو، میں نہیں نیچے بیٹھ سکتی، آپ اٹھ جاؤ یہاں سے، آپ اٹھ جاؤ. تو دوسرا بندہ دل میں کہتا ہے کہ میں بھی نیچے نہیں بیٹھ سکتا. جب تک کہ کوئی بہت مجبوری نہ ہو، اور جو ہوسٹ ہے وہ آپ سے ریکویسٹ نہ کرے کہ یہ جو بڑی ایج کی عورت آئی ہیں یہ نہیں بیٹھ سکتی نیچے، تو آپ پلیز تھوڑی سی جگہ دے سکتے ہیں. یعنی اجازت لینا اور اس جگہ پہ بٹھانا یہ اور بات ہے. اور یہ کہ بغیر وجہ کے کسی کو نا جلدی جلدی اٹھو 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 اور اس کو حال بحال کر دینا تاکہ وہ اٹھ ہی جائے. اور اکثر و بیشتر دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ ہم مجلسوں میں کیا معاملہ کرتے ہیں. بڑوں کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن بچوں کے ساتھ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں؟ ان کو ہم ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ان کا کوئی دماغ نہیں ہے، ان کا کوئی دل نہیں ہے، ان کی کوئی سوچ نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے. ہم اس طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. چلو اٹھو، شاباش، چلو جاؤ جاؤ، تم باہر کھیلو، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی بچوں کو کتنی زیادہ امپورٹنس دیا کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے یہ بچے ہی تھے نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، عبداللہ بن عمر، یہ سب لوگ بچے بڑے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضرت زید، حضرت اسامہ. لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس جو کہ ٹین ایجر تھے، ان کو اپنی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے اور ان کی تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ تفسیر کا ماہر ہے، یہ ڈبکی لگا کے تو ایسا معنی لے کر آتا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے. لیکن ہم بچوں کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں؟ تو آج آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں کہ آپ بچوں کو اس طرح ٹریٹ کریں جیسے آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کو لوگ ٹریٹ کریں. کیا آپ کا یہ دل چاہتا ہے کہ کوئی آپ کو آگے کہے چلو 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 اٹھو شاباش، اٹھو اٹھو جاؤ یہاں سے؟ دل چاہتا ہے کہ ایسے کوئی کہے؟ تو پھر کسی بچے کو بھی کہنے کی جرات نہ کریں. عزت کے ساتھ معاملہ کریں. میرے پیارے بیٹے، بہت پرابلم ہو گئی ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں رہی، میرے پیارے ذرا سی تھوڑی سی جگہ دے سکتے ہیں؟ تو بچہ خود ہی کہہ دے گا نہیں نہیں جی میں اٹھ جاتا ہوں یہاں سے، آپ بیٹھ جائیے. آپ کہتے ہیں نہیں میں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ آپ اٹھو، آپ تھوڑی سی جگہ اسپیس کر دو. پر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے چہرے کو روشن رکھے، آپ کے لیے آسانیاں کرے. اب آپ دیکھیں اس میں اور چلو چلو اٹھو یہاں سے بھاگو، دونوں رویوں میں فرق ہے نا. جیسے ہی مجلس کوئی لگتی ہے، بچوں کی برائیاں، اپنے بچوں کی برائیاں، کوئی سمجھ ہی نہیں ہے جی ان کو، کوئی پتہ ہی نہیں ہے ان کو، یہ ایسے تو یہ ویسے. یعنی یہ کیا چیز، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس طرح سے برائی کوئی کرے بھری مجلس میں؟ تو مجلسوں کو
میں دیکھا کریں کہ کون کون موجود ہے. ہر بندہ عزت والا ہے, ہر ایک بندے کی سیلف ریسپیکٹ ہے, ہر ایک کے جذبات ہیں, اور ہر کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو ان کو عزت کے ساتھ ٹریٹ کریں. اور یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے, یہ ایک عام نارمل سی بات ہے جس پہ ہم کبھی غور بھی نہ کریں کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کے خود ٹھس کر کے بیٹھ جانا, لو جی یہ دیکھو نا اب میں کیسے بیٹھ گئی ہوں, تم تو مجھے نہیں اٹھا سکتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہم کو بتا رہے ہیں. یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اور ہمیں یہ باتیں سکھائیں. اچھا اگلی حدیث کیا ہے؟ عن ابی عبدہ عن ابیہ عن جدہ, یعنی اب 3 جنریشنز اس میں آ رہی ہیں جو روایت کر رہے ہیں. ابو ابن عبدہ, پھر وہ اپنے ابو سے, اور وہ ان کے دادا سے, یعنی تھی بیٹا باپ اور دادا, یہ ان سے روایت ہو رہی ہے. تینوں جنریشنز آ گئی. انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یجلس بین رجلین الا باذنہما, نہ کوئی بیٹھے بندہ 2 آدمیوں کے درمیان, 2 بندوں کے درمیان, مگر ان دونوں کی اجازت کے ساتھ. یعنی کہ 2 بندے بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں یا آپس میں کوئی بات کر رہے تھے, اور ایک بندہ جا کے بیچ میں بغیر اجازت کے ان کے بیٹھ جائے, نہیں. اچھی بات کیا ہے, دلوں کو خوش کر دینے والی بات کیا ہے, کیا میں ادھر بیٹھ سکتی ہوں؟ اور اگر وہ چپ کر جائیں تو سمجھ جائیں او نہیں اٹس اوکے, میں اس جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتی. خاموشی کا کیا مطلب ہے کہ دوسرا آپ کو نہیں اندر لے رہا کہ نہیں آئے, اور اگر وہ کہتے ہیں ہاں جی ضرور بیٹھیں, 100 دفعہ بیٹھیں, کیوں نہ بیٹھیں گے, آپ آئیں بسم اللہ, آپ سے تو اچھی باتیں سننے کو ملیں گی, تو آپ بیٹھ جائیے. لیکن اجازت کے بغیر یہ کام نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ اجازت مانگنے سے آپ نے ایک فضا کو کلیئر کر دی ہے, آپ نے سچویشن کو بہت خوبصورت بنا دی ہے, آپ نے ہمبلنس شو کی ہے, تو دوسرے آپ کو کھلے ہاتھوں سے قبول کریں گے. لیکن اگر آپ زبردستی کرتے ہیں, ڈٹائی کرتے ہیں, یعنی قبضہ گروپ آ کے بیٹھ گیا اور ٹھس کر کے, تو نو, پھر دلوں کے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں اور دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے. اچھا آگے کیا ہے حدیث؟ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ, عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا کنتم, جب ہو تم, ثلاثتن 3, فلا یتناجا رجلان, تو نہ سرگوشی کریں, وسپر کریں 2 آدمی, دون آخری تیسرے کو چھوڑ کر, ایک تیسرا بندہ ہے اس کو چھوڑ کر 2 بندے آپس میں وسپر نہ کریں, حتی تختلطوا بالناس, یہاں تک کہ تم گھل مل جاؤ لوگوں کے ساتھ. یعنی بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں, تو اب آپ کسی کے کان کے پاس آ کے کوئی بات کر رہے ہیں تو کوئی غور بھی نہیں کرے گا, اتنے سارے لوگ ہو گئے ہیں کوئی غور نہیں کرے گا. لیکن اگر 3 بندے ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اجلا ان ذلک یحزنہ, کہ اس وجہ سے کہ تیسرا غمگین نہ ہو جائے, وہ بات تیسرے کو غمگین نہ کر دے کہ انہوں نے مجھے آؤٹ کیوں کیا اپنے مجلس میں سے, اپنی بات میں سے, اور یہ کیا بات کر رہے تھے جو میرے سننے کی نہیں ہے, یہ کون سی بات مجھے نہیں سنانا چاہتے. 3 بندے ہوتے ہیں تو 2 بندے سرگوشی نہیں کر سکتے, کیونکہ تیسرا مس انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اس کو حزن لگ جاتا ہے, غم لگ جاتا ہے, دکھ ہوتا ہے, وسوسے آتے ہیں, اور یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے. لیکن اگر بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں اور 2 بندے آپس میں بات کر رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی اتنا غور فکر نہیں نہ کرتا. صحیح ہے. تو اصل میں سوچنے کی بات یہ, پورا کا پورا چیپٹر پڑھ کے یہ سمجھ آتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو مجلس میں لوگوں کو ڈسٹرب کرے وہ نہیں کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیں سرگوشیاں آنکھوں سے بھی ہوتی ہیں. اگر آپ نے کبھی عورتوں کے اوپر غور کیا ہو تو یقین کریں ایک دم جو ہے نا دھچکا سا لگتا ہے کہ آنکھوں میں وہ پوری کہانی بتا دیتی ہیں.
کہ یہ دیکھو یہ آ گئی ہے، یہ وہی ہے جو ادھر ملی تھی. یعنی اور بندے محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں یا مجلس کے بیچ میں پرچیوں کے اوپر کچھ لکھ کے آگے ایک دوسرے کو دینا یا ایسے ہنسنا کہ جس کا دوسرے سرا ہی نہ ڈھونڈ سکیں کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں، کس کے اوپر ہنس رہے ہیں، کس بات پر ہنس رہے ہیں. دوسرے تنگ ہوتے ہیں اور دلوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھورتے رہتے ہیں لوگوں کو اور پھر یہ نہیں سوچتے کہ وہ گھور رہے ہیں، اور دوسرا پریشان ہو جاتا ہے کہ یا اللہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، کیوں یہ عورت مجھے اتنا گھور رہی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹانگیں ہلانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ایک تکلیف ہوتی ہے، اذیت کا معاملہ ہوتا ہے کہ پلیز سٹاپ، آپ کیا ہو گیا آپ کو. یعنی وہ اپنی باڈی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی ایک بندہ بات کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اتنی ڈسٹربنس ہوتی ہے، کوئی اپنے دوپٹے صحیح کر رہا ہے، کوئی یعنی کوئی فوکس نہیں ہوتا. اگر آپ اب محفلوں میں جائیں تو اٹ از سچ what do you say, a big experience if you start to notice what people do. اگر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ پورے توجہ سے اس کی بات سنیں جو مجلس میں بات کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ اپنی آنکھوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کچھ اپنے اشاروں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے وہ جو بات کر رہا ہے اس کی بات کا فوکس ٹوٹ جاتا ہے. یہ اشارے کرنا، گلاس ادھر رکھ دو، آپ ادھر بیٹھ جاؤ، یو کام ڈاؤن. آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو آپ اس مجلس میں نہ بیٹھیں، آپ اس سے علیحدہ ہو جائیں، کیونکہ آپ اس بندے کی بات کو کم کر رہے ہیں اور لوگوں کا فوکس توڑ رہے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ دل کرتا ہے کہ وہ اگر مجلس میں انٹر ہو گئے تو بس لوگ انہی کی بات سنیں، اور اگر لوگ کوئی سیریس بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لطیفے شروع کر دیتے ہیں. چھوڑو جی، بور ہی کر دیا آپ نے، اتنے سی باتیں کر رہے ہو، یہ سنو میں تمہیں لطیفہ سناتی ہوں. وہ ایک دم اس چیز کو توڑ کے بالکل ایک ڈفرنٹ موضوع شروع کر دیتے ہیں. ہم یہ غور کریں گے کہ ہماری اپنا بیہیویئر کسی مجلس میں کیا ہوتا ہے. کیا ہمیں یہ دل چاہتا ہے کہ کوئی بھی ہمارے سے بڑھ کر نہ ہو، یعنی جو بھی بات کر رہا ہوں ہم اس کی بات کاٹ کے اپنی بات شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سارا کا سارا فوکس ہمارے پر ہو. تو آپ کو ایک تو یہ کہ آپ جب کسی مجلس میں جائیں تو آبزروینٹ ہو جائیں، آبزرو کریں خاموشی کے ساتھ. اگر آپ کو بولنے کی اجازت دی جائے تو آپ بولیں، اگر نہیں دی جائے تو اس کو اپنی بے عزتی نہ سمجھیں، اور اپنے آپ کو بھی ڈسکور کریں کہ مجھے کیا فیلنگ ہوتی ہے ڈفرنٹ ماحول میں مجھے کیا فیلنگ ہوتی ہے. اینڈ ایم آئی ایبل ٹو کنٹرول مائی ٹنگ. جب مجھے کوئی بے عزتی کی بات لگی اپنی ذات کے لیے تو کیا میں اپنی زبان کو روک کر رکھتی ہوں؟ کہ ہماری ٹیچر بتایا کرتی تھی کہ جب آپ کو غصہ لگے نا کسی چیز کے اوپر تو آپ ایسا کریں کہ شروع کے لیے ایکسرسائز رکھیں کہ آپ بیٹھ جائیں اور آپ جو ہے نا آپ اس کو لکھ لیں. جیسے فون تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے نا. آپ instead of talking when you are really angry you start to write. اگر گھر میں ہے تو کسی پیپر پر لکھیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بندے سے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس تحریر کو پڑھیں and you are going to be shocked کہ میرے منہ سے کیا نکلنے جا رہا تھا اور میں کیا کہنے جا رہی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے نہیں کہا. اگر بندہ یہ ایکسرسائز کرے نا کہ ایک 30 سیکنڈز کا ٹائم دے جب بھی غصہ چڑھے تو ٹیک یور ٹائم، ڈونٹ سے اینی تھنگ اینڈ تھنک واٹ یو آر اباؤٹ ٹو سے، یا لکھ کے دیکھیں یا سوچ کے اس کے بعد مجھے ریگریٹ ہوگی، یہ باتوں سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا، کیا میں لوگوں کو جوڑنے والی بنوں گی. ساری بات یہ ہے کہ آپ سے اصلاح ہونی چاہیے. بس آپ نے یہ بات اپنے سے وعدہ کر لیں میرے سے لوگوں کو خیر پہنچے گی، دیٹس اٹ. میں کسی کو نقصان نہیں، میں اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤں گی، چاہے وہ شر میری زبان کا ہو، میرے ایکشنز کا ہو،
میں نے کسی کو دکھ اور تکلیف نہیں دینی. یہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں ہمیشہ خیر پہنچاؤں گی. ٹھیک ہے. ابھی کسی نے میں ابھی بچوں کی بات کر رہی تھی نا, تو میں نے اپنے جو سپارے والے بچے ہیں ان سے میں نے یہی سوال کیا. میں نے کہا آپ, اور آپ کو بھی میں یہ کہتی ہوں, اپنی ذات کے لیے بھی ہے, کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں غصے میں کیا کرتی ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کس بات پہ آپ کو غصہ لگتا ہے, اور آپ یہ بتاؤ کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. تو اس میں سے ایک بچی نے اتنا پیارا آنسر کیا. اس نے کہا مجھے تب غصہ لگتا ہے جب لوگ میری بات کاٹ دیتے ہیں. دس از جسٹ اے لٹل کڈ. جب لوگ میری بات کاٹ دیتے ہیں, اینڈ واٹ از مائی ریئیکشن, شی سیڈ آئی لیٹ دیم ٹاک اینڈ وین دے آر ڈن دین آئی کمپلیٹ مائی تھنگ. اتنی پیاری, میں نے اس کو اتنا کوئی پیار کیا. میں نے کہا ماں صدقے کہ کتنی خوبصورت اس کی بات ہے کہ غصہ اس کو لگتا ہے لیکن وہ لوگوں کو بولنے دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ پھر میں ان کی بات نہیں کاٹتی نا. یہ ایک بچہ کہہ رہا ہے, دیکھیں کہ اس کی بھی یہ سوچ ہے کہ اس کی بات کسی بڑے نے کاٹی تو اس کو برا لگا. اس کے جذبات ہیں نا, لیکن اس نے وہ کام نہیں کیا جو کسی بڑے نے اس کے ساتھ کیا. وہ اس کی بات کو نہیں کاٹے گی, وہ انتظار کرے گی جب تک وہ اپنی بات کمپلیٹ نہیں کر دیتے, اور پھر وہ کرے گی. That is really amazing. اچھا جی, اب اگر آپ کوئی شیئر کرنا چاہیں تو کیجئے پلیز تھوڑا سا, اور اتنی دیر میں پھر میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں. کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو بری لگتی ہے محفل میں, وہ مینشن کریں تاکہ پھر ہم اس کو کتنے لوگوں کو وہ سبق مل جاتا ہے. Is there anything that you dislike when you are in a gathering? السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے خالی شیئر کرنا تھا کہ جیسے ہماری بات ہوتی ہے کبھی, تو میرے ہسبینڈ نے کچھ ایسی چیز کی اور کمپلین بھی کیا کسی نے گھر میں. تو میں وہ جب کام پہ چلے گئے تھے وہ, اور کام پہ فون بالکل نہیں یوز کرتے ہیں وہ. میرا بڑا دل چاہ رہا تھا ان کو فون کر کے صحیح سے بتاؤں کہ کیوں ایسے کیا اور ایسے کیسے آپ کر سکتے ہیں, مگر مجھے کنٹرول کرنا پڑا. جب تک وہ گھر آئے, پھر گھر پہ آئے تو میں نے کہا یہ تو ٹائم نہیں ہے بولنے کا, وہ ذرا کھا پی لیں, تھوڑا تھکے ہوئے تھے, ذرا ٹھنڈے ہو جائیں پھر میں بولوں. مگر وہ بولتے بولتے, وہ روکتے روکتے میرا غصہ کافی ٹھنڈا ہو گیا. اور جب میں نے بولا تو اتنی اچھی طرح بولا, اور جو بات میں سمجھ رہی تھی وہ تھی بھی نہیں, اور میں نے ٹوٹلی غلط سمجھا تھا. اور یہ ٹائم جیسے میں سوچ رہی تھی کہ اگر وہ گھر میں ہوتے تو کتنی بڑی بات ہو جاتی. میں نے ویٹ کیا وہ جب آئے, اور پھر میں نے ان کا احساس تھا کہ یہ بہت تھکے ہوئے آئے, تو اور ویٹ کیا, تو آٹومیٹکلی بات became totally different than what it was. سبحان اللہ, مجھے یہ بات یاد آ رہی. That's really good کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے, کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ مس انڈرسٹینڈ کرواتا ہے نا بات کو, بالکل اور لڑائی کروا دیتا ہے, اور لڑائی کے بعد اور زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز اور زیادہ دل میں کھوٹ آ جاتی ہے. تو آپ نے تھوڑا سا ٹائم لیا تو دیکھیں وہ بات بھی نہیں نکلی, اور آپ نے اچھے سے کوئی بات بھی کر لی ان کے ساتھ. حالانکہ یہ اگر میسج آپ ان کو آفس میں کر دیتی تو وہ کتنے تنگ ہوتے, وہاں کے لوگوں کی بھی جان سختی میں آ جاتی. بالکل صحیح. جو آفس میں ہوتے صحیح بات, صحیح بات ہے. اوکے, اور اور تھی کوئی, بھی نہیں, مس انڈرسٹینڈنگ تھی ساری. الحمدللہ الحمدللہ. جی, اور کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں؟ یہ بتائیے نا کہ کون سی باتیں آپ کو بری لگتی ہیں کسی مجلس میں, کہ جو آپ کو ہرٹ کرتی ہیں اور آپ ناپسند کرتے ہیں اس کو. جی ہانیہ, آپ انمیوٹ کریں نا اپنے مائک کو. ہانیہ, رمشا آپ ان کو انمیوٹ کر سکتے ہیں, ریز کیا ہوا ہے میں نے ہانیہ نے. یس آئی واسٹ ٹو انمیوٹ, لیکن وہ شاید ہو نہیں رہا مجھ سے. اچھا اچھا, چلیں ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں. سسٹر یاسمین کا مائک بھی انمیوٹ ہے, آپ نے کچھ کہنا ہے؟ اوکے چلے میم. حضرت طلحہ بن عبید اللہ تیمی یہ جو تھے یہ ینگ بچے تھے, اور یہ تجارتی قافلے کے ہمراہ جاتے تھے.
جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو بڑے بڑے قریشی تاجر خرید و فروخت کے لیے وہاں پر منڈی میں موجود تھے، اور یہ ابھی یعنی ٹین ایجر تھے، اور لیکن ہے بہت انٹیلیجنٹ تھے. تو یہ وہاں جاتے، لوگوں سے باتیں کرتے، بزنس کو دیکھتے. تو یہ خود بتاتے ہیں کہ ہم بصرہ کے بازار میں خرید و فروخت میں مشغول تھے کہ ایک پریسٹ، یہ جو کرسچن پریسٹ نہیں ہوتا، راہب، یہ آیا اور زور زور سے کہنے لگا کہ اے تاجرو، کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ از دیر اینی ون فرام مکہ، یہاں پر کوئی مکہ سے آیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب ہی کھڑا تھا، تو میں نے کہا ہاں میں مکہ سے آیا ہوں. تو کہنے لگا کہ کیا تم میں احمد کا ظہور ہو چکا ہے؟ احمد؟ تو میں نے کہا احمد کون ہے؟ اس نے کہا کہ احمد بن عبداللہ، اور ان کا ظہور یہیں سے ہونا ہے، اور یہ آخری نبی ہوں گے، اور یہ مکہ میں پیدا ہوئے ہوں گے اور مدینہ کی جانب ہجرت کریں گے. اگر اے نوجوان تو جلدی سے اس کے پاس جانا. تو حضرت اللہ کہتے ہیں کہ میں راہب کی باتیں سنی اور میرے دل میں بس ایسی طلب ہوئی کہ میں وہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مکہ کی طرف دوڑ پڑا. اور جب میں وہاں پہنچا تو گھر میں جا کر میں نے پوچھا کہ مکہ میں کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے بھی ان کی بات مان لی ہے. طلحہ کہتے ہیں میں ابو بکر کو پہلے سے جانتا تھا، یہ بہت نرم خو، ہمدرد اور ہر دل عزیز بندے تھے. لوگ سب ان کو پسند کیا کرتے تھے اور خوش اخلاق بھی تھے اور مستقل مزاج تاجر تھے، اور لوگ ان کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھنا پسند کیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں سیدھا ان کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کے دوست محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دی ہے اور آپ نے بھی ان کی بات مان لی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر وہ اپنی آپ بیتی سنانے لگے اور مجھے بھی اسلام کی قبول کرنے کی دعوت دینے لگے. میں نے انہیں راہب کی بات بتائی تو وہ سن کر حیران رہ گئے کہ بصرہ کے راہب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی ہے، اور کہنے لگے جلدی سے میرے ساتھ چلو. ان کے پاس حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کی دعوت دی، قرآن مجید کی تلاوت کی اور مجھے دنیا اور آخرت کی خوشخبری دی. اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے بصرہ کے راہب کا واقعہ بھی آپ کو سنایا. یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا. اس طرح میں چوتھا انسان تھا جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے اسلام قبول کیا. اب پتہ ہے سعد بن ابی وقاص نے، وہ بھی ینگ تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ اور انہوں نے ان 3 بندوں کو دیکھا تھا کہ 3 بندے جو ہیں وہ ان سے سبقت لے گئے کسی کام میں اور یہ پیچھے رہ گئے. تو انہوں نے صبح اٹھ کے پوچھا تھا کہ کس چیز میں سبقت لے گئے، تو ان کو پتا چلا تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیا انہیں. تو سبحان اللہ، یہ شروع کے سارے لوگ ہیں، اور ان میں یہ سارے لوگ موجود تھے جنہوں کو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، حضرت طلحہ کو، حضرت ابوبکر صدیق کو اور ایک اور بندے کو. اس کو قریشی نوجوان کا اسلام قبول کرنا اہل خانہ کو نہایت ناگوار گزرا، یعنی ان کے گھر والوں نے بہت زیادہ غصہ کیا، اور ماں کی دلی خواہش تھی کہ میرا بیٹا اپنی قوم کا سردار بنے، کیونکہ ان میں پوری کوالٹیز تھی، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی وہ ان کے اس میں نہیں آئے. دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے قوم حضرت طلحہ کے پاس آئی، لیکن ایک مضبوط چٹان کی مانند یہ ڈٹے رہے. اور مسعود بن خراش ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر رہا تھا، بہت سے لوگ ایک ایسے نوجوان کے پیچھے لگے ہوئے تھے جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے. پیچھے سے اس کو عورتیں اور مرد ٹھوکریں مار کر بھاگنے پر مجبور کر رہے تھے اور خوب شور مچا رہے تھے اور ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے. ان میں سے ایک بوڑھی عورت چیختی چلاتی ہوئی انہیں گالیاں دے رہی تھی. میں نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے اور اسے کیوں تکلیف دی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ عبید اللہ کا بیٹا طلحہ ہے اور یہ بے دین ہو گیا ہے، اس نے بنو ہاشم کے ایک نوجوان کی پیروی کی ہے. اور میں نے پوچھا یہ بڑھیا کون ہے جو پیچھے ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ان کی والدہ ہے. پھر اپنے آپ کو شیر قریش کہلانے والا نوفل بن خالد اٹھا. اس نے طلحہ بن عبید اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رسی میں جکڑا اور مکے کے اوباش نوجوانوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان کو سزا دیں. پھر دن تیزی سے گزرتے گئے اور لیکن یہ اسلام سے نہیں ہٹے. حضرت طلحہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کو زندہ شہید کا لقب دیا گیا. ان کو فیاض یعنی فراخ دل
سخی, ویری جینرس ہونے کا لقب بھی ملا, اور انتہائی نیک ہونے کا لقب بھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا. زندہ شہید ہونے کا لقب یہ تھا کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی نا, مسلمان جو ہے وہ گھبرا گئے تھے کہ پیچھے سے حملہ ہو گیا, تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سارے جو قریش کے وہ لوگ حملہ کرنے کے لیے آ گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کون میرے ساتھ لڑے گا, یعنی دفاع کرے گا. تو حضرت طلحہ نے کہا کہ میں آپ کا دفاع کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں, اور دوسرے لوگ آ گئے اور وہ مقابلہ کرتے رہے, وہ شہید ہو گئے. تو انہوں نے پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابھی بھی نہیں تم, اور لوگ ان کے سامنے آ گئے اور وہ بھی شہید ہو گئے. پھر حضرت طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے لگے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو چکے تھے, ان کے گال کے بیچ میں وہ خود پھنسی ہوئی تھی, چہرہ سارا خون سے بھرا ہوا تھا. اور یہ کیا کرتے حضرت طلحہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکیل کے پہاڑی کے اوپر کرتے اور اپنے اوپر یعنی قریش کا مقابلہ کرتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر تھوڑا سا دھکیلتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ویک ہو چکے تھے اس وقت, اور پھر ان کا مقابلہ کرتے. ایسی حالت ہو گئی کہ انہوں نے بھگا ہی دیا ان کو, کافروں کو. اتنی دیر میں حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں اور ابو عبیدہ بن جراح جو تھے وہ دور تھے تھوڑے, ہم بھی قریب آ گئے, اور جب ہم پہنچے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی طلحہ کی خبر لو. یعنی دس از امیزنگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بجائے ان کی فکر کر رہے تھے. اور ان کو میرے خیال میں ہاں انہی کو یہ لقب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں, تیر چلاؤ. حضرت طلحہ کو کہا تھا, ٹھیک ہے. تو ان کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا تھا, جیسے ہم نہیں کہتے ماں صدقے, ہمارا ایک فریز ہے نا ماں صدقے جائے نا, تو یہ ایک فریز ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے ماں باپ تم پہ قربان, تیر چلاؤ. اس واقعے کے بعد جبکہ حضرت طلحہ کے جسم پر 70 نشان تھے زخموں کے اور ان کا ہاتھ بھی کٹا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ جس نے کسی زندہ شہید کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے اسے چاہیے کہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ احد کی لڑائی تو اصل میں طلحہ نے ہی لڑی ہے اور اس کی کامیابی کا سہرا بھی اسی کے سر ہے. اچھا, یہ حضرت طلحہ تھے, اور ان کو طلحہ خیر بھی کہتے ہیں, نیک دل طلحہ, طلحہ الجود بھی کہتے ہیں کہ سخی طلحہ. اور بہت سارے واقعات ایسے تھے کہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ یہ بہت دولت مند تاجر تھے, اور ایک دن ان کے پاس حضرت موت سے 7 لاکھ درہم آئے. یہ رات انہوں نے اتنے دکھ اور غم کے ساتھ گزاری, تو ان کی بیوی جو تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی, ام کلثوم. تو انہوں نے کہا کہ میرے پیارے ہسبینڈ کیوں آپ اتنے دکھی ہو رہے ہیں, کیا میں نے کوئی ایسی بات کر دی؟ انہوں نے کہا آپ تو اتنی پیاری بیوی ہو, لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کے بارے میں کیا سوچے گا جس کے گھر میں اتنی زیادہ دولت موجود ہو. تو ان کی بیوی نے کہا کہ بھلا یہ کون سے غم کی بات ہے, آپ کی قوم اور دوست احباب میں بہت سارے ضرورت مند ہیں, صبح ہوتے ہی آپ مال ان میں تقسیم کر دیں. یہ تجویز سن کر انہوں نے اپنی بیوی کو بہت دعائیں دی. سبحان اللہ, میں کہتی ہوں آج کل کی بیویاں کیا کہیں گی, اور یہ بیوی کیسی تھی. انہوں نے صبح سارے پیالے اور جو برتن تھے نا ان کے بیچ میں وہ ڈالی دولت, اور سارے لوگوں میں اور فقراء میں تقسیم کر دیا. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری سوچ کیا ہے اور ان لوگوں کی سوچ کیا تھی. تو یہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں جن کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار کیا, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پروٹیکٹ کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے, اپنی محبت کے لیے چن لے, ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک کر دے, کیونکہ اس دنیا کی کوئی بھی چیز ورتھ نہیں کرتی کہ اس کو محبت کی جائے, جبکہ وہ استعمال کی چیز ہے. چمچی, کانٹا, چادر, what are these things? To be used and to be thrown away, and we get new because they are to be used, not to be loved. کوئی بھی کسی چیز کو اپنے
ساتھ جوڑ کے نہیں رکھتا, اس سے محبت نہیں کرتا, تو دنیا کی بھی ہر چیز ورتھ نہیں کرتی کہ اس سے محبت کی جائے. ہاں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اصل میں محبت کی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جب اسی محبت آ جائے نا تو انسان غنی ہو جاتا ہے, امیر ہو جاتا ہے. اس کے ہاتھ سے کوئی بھی دنیا کی چیز جاتی ہے نا تو وہ کہتا ہے I don't even care. As long as I have ایمان I am rich. I don't care. اور سب سے جو گھٹیا چیز ہے جس کے بارے میں انسان کو فکر ہونا وہ پیسہ ہے. وہ جیسے سانس آتی ہے نا انسان کو, جیسے سانس ہم سب کو آ رہی ہے الحمدللہ آ رہی ہے, اور ہم انہیل بھی کر رہے ہیں ایکسہیل بھی کر رہے ہیں, یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے چیز. اسی طرح باقی ضروریات کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے, بالکل اسی طرح غیر محسوس طریقے سے. کھانا بھی مل جاتا ہے, سب کچھ, زندگی چل رہی ہے. اب کتنی دفعہ بیمار ہوئے, ٹھیک ہو گئے نا, نکل آتا ہے انسان. وہ دن چلے جاتے ہیں, پیچھے مڑ کے انسان دیکھتا ہے اور کہتا ہے بس وہ وقت لگتا تھا کہ چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز زندگی کی ضرورت کی دیتا ہے, لیکن ایمان اور ہدایت مانگنے کی چیز ہے. باقی چیزیں ویسے ہی ملتی ہیں, مانگنی بھی چاہیے لیکن ان کو فوکس نہیں بنانا. فوکس اللہ کی محبت اور ایمان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے, اور قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت الفردوس الاعلیٰ میں اکٹھے ہوں, اور وہاں پر ہم اس مجلس کو یاد کریں جس میں ہم نے اپنے رب کو یاد کیا تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی تھی, اور اپنی زندگی کو اللہ کی خاطر گزارنے کی سوچ کا اظہار کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہماری اخلاص کو قبول کرے اور ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرے, اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو پاک کر دے, خالص کر دے, اور کہیں پہ بھی ہماری نیت میں کھوٹ نہ آئے. وہ آپ کو دعا یاد ہے نا, اللہم اجعل عملی کلہ خال, اللہم اجعل عملی کلہ خالصا, اللہم اجعل عملی کلہ صالحا ولوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد شیئا. اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کو نیک بنا دے اور اپنی چہرے کے لیے خالص کر دے, اور اس میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہ رکھ. بہت ہی پیاری دعا ہے, یاد کر لیجیے گا. ٹھیک, چلے جی, اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو کریں, اور سارے دعا کریں کہ رمشا ٹھیک ہو جائے. رمشا کو کووڈ ہوا تھا, الحمدللہ شی از آؤٹ آف دیٹ. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کمزوری کو بھی دور کر دے اور پہلے سے اور ایمان نصیب کرے اور آسانیاں کرے ان کی زندگی میں, جس طرح یہ ہمارے لیے آسانیاں کرتی ہیں. آمین. اوکے میری پیاری شہزادیوں, اوکے دین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.